Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salamu ala rasulihil kareem. Alhamdulillah, my name is Junaid Qadir and I welcome you to another lecture, the fourth lecture on common ethical frameworks in this set of lectures on AI ethics. So let me start by posing the question, how do we actually know what is good and what is evil? In particular, when we deal with questions such as this, there is a lot of difference in how people interpret this. It could be that someone who is good from one perspective is evil for another party. This is similar to the use of words like terrorist, freedom fighter, and so on. So, but more fundamentally, how do we ethically say that something is good and something is not good? Or what is the right thing to do and what is the wrong thing to do? So for this, we have to have some sort of a philosophical framework through which we can analyze, and using our own principles, we can make a judgment on whether this thing is good or not. So in this lecture, inshallah, I will be describing the most common frameworks that exist और उनके pros and cons हम discuss करेंगे. तो इसमें सवाल ये पैदा होता है कि ethics, morality, values कहाँ से emerge होती हैं. तो इसके अंदर जो 3 rich sources हैं वो है individual, community और divinity. Individual में हम चाहते हैं कि हम autonomy को maximize करें ताकि human potential fully reach हो सके. तो अगर कोई चीज़ जो है वो human के लिए बेहतर है तो हम उसको good कहेंगे. If it brings the person some sort of happiness, then it should be allowed, unless it interferes with the working of the society. या ये हो रहा हो कि एक बंदे का जो pleasure है वो result कर रहा है in harm to one or more other people. ठीक है, तो इसलिए हमें different चीज़ों को balance करना पड़ता है. Individual level पर भी हम इसकी repercussions को study करें, community level पर भी देखें, और जो faith based traditions हैं, जो religious communities हैं, वो इसके अंदर factor in करेंगे divinity को भी. यानी कि जो अल्लाह ताला ने जो अपने दीन में जिस चीज़ को अच्छा कहा तो वो मुसलमानों के लिए वो अच्छी चीज़ होगी, बेशक उसकी हिकमत इंसान को पता हो या ना हो. वैसे तो हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला ने जो शरीयत जो तरतीब दी वो इंसान की भलाई के लिए है. इसमें इस दुनिया और आखिरत सब की इंसानों की भलाई इसी के अंदर है. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी प्रेफरेंसेस से हो सकता है ये हट के हो. जैसे कुरान मजीद में बताया गया कि जी हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को जो पसंद ना करते हो लेकिन उसके अंदर तुम्हारे लिए खैर कसीर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज़ को पसंद करते हो पर वो तुम्हारे लिए मुज़र हो. तो अल्लाह ताला जानते हैं, इंसान नहीं जानता. तो इसलिए हमारी एक सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ एथिकल नॉलेज वो है डिवाइन नॉलेज, या जो हमें रेवलेशन के ज़रिए इल्म मिला. इसमें one may say that okay, ethics may be related to pleasing people, but the idea is that इसका कोई एंड नहीं है. अगर आप स्पेशली लोगों को खुश करना चाह रहे हैं या लोगों को आर्बिट्रेटर बना रहे हैं, आर्बिट्रेशन करवा रहे हैं कि वो बताएं कि क्या चीज़ सही है या नहीं है, तो वो तो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट मिजाज होता है. एक शख्स को अगर आप खुश भी कर लेते हैं तो हो सकता है कोई और उसी चीज़ से नाराज़ हो रहा हो. इसलिए this is something that is elusive. You cannot please all people and you should therefore try to do the good thing, the right thing. ये एक मेयार नहीं है. तो इसको समझाने के लिए एक शॉर्ट एनेक्डोट बताया जाता है जिसमें कहा जाता है कि एक शख्स अपने ज़ौजा और अपने बच्चे के साथ जो है एक सफ़र पे था और उनके पास काफ़ी ज़्यादा सामान था और सवारी एक थी
ایک کیمل, تو اس کے اوپر وہ سفر کر رہے تھے. تو انفارچونیٹلی صرف ایک ہی کیمل تھا. تو اس میں پھر سوچا, ان لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ واٹ ول بی دی رائٹ وے ٹو ایلوکیٹ دی ریسورس, جو کہ ایک کیمل ہے, اس کو کیسے ہم شیئر کریں. تو سب سے پہلے انہوں نے خود جو شخص تھا اس نے خود اوپر بیٹھ گیا, اور بچہ اور وائف پیچھے جب چل کے آ رہے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیسا جو ہے انسان ہے, اس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے, دیکھو اس کی بیوی اور اس کا بچہ جو ہے وہ اس طرح جو ہے تکلیف میں, اور یہ خود اوپر جو ہے مزے سے بیٹھا ہوا ہے. تو پھر اس نے کہا اچھا میں جو ہے ایسا کرتا ہوں کہ اپنی وائف کو اوپر بٹھا دیتا ہوں. پھر وہی ہوا جو ایسے معاملات میں ہوتا ہے کہ لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ کس طرح کا مرد ہے, اس کا تو کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے, اس نے اپنی بیوی کو کس طرح اوپر بٹھا دیا ہے اور خود اور اپنا بیٹے کو جو ہے یہ چل رہا ہے, مطلب دس مین از ناٹ ان چارج. تو وہ جب اس کو پتہ چلا کہ یار لوگ اس سے بھی خوش نہیں ہیں, تو اس نے کہا کہ اچھا پھر جو ایک چیز رہ گئی وہ ٹرائی کر لیتے ہیں. اس نے بچے کو بٹھایا, تو اس کے اندر بھی لوگوں نے اعتراضات کرنا شروع کر دیے کہ یہ کیسا گستاخ بچہ ہے, یہ اپنے ماں باپ کے ہوتے ہوئے خود اس سے جو ہے استفادہ حاصل کر رہا ہے کیمل سے, اور اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں, کتنی عجیب سائٹ ہے. تو اس پر اگین اٹ واز obviously disconcerting for the man. اس نے پھر غصے میں آ کے کہا کہ چلو میں بس جو ہے سامان اوپر رکھ دیتا ہوں, ہم سارے چلتے ہیں اس کے پیچھے. اس پر بھی ظاہر ہے لوگوں نے کہا, کیونکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ جو کیمل ہے اس پر کیسے ظلم کر رہے ہیں, اتنا زیادہ جو اس کو لاد دیا وزن سے. Finally he thought کہ okay I've had it, I will just let the camel go without anything and we will just travel. تو اس پر پھر لوگوں نے کہا کہ یہ کس طرح کے بے وقوف لوگ ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے اور اس کا وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے. So to cut a long story short, یہاں جو کہانی کا جو مفہوم ہے اور اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر اس ٹو میں لگ جائے کہ وہ لوگوں کو سب لوگوں کو خوش کر لے گا, تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ممکن نہیں ہے, اور یہ معیار بھی نہیں ہے. اسی لیے ایتھیکل فریم ورکس بنائے جاتے ہیں جس کے ذریعے پہلے پرنسپلس کو اسٹیٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے حساب سے پھر کنسسٹنٹلی اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے پرنسپل کی, اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ایک معاملہ ہے اس کے اندر یہ چیز صحیح ہے اکارڈنگ ٹو دس فریم ورک. تو وہ فریم ورکس کیا ہیں؟ لیٹ می شو یو دیز فریم ورکس اینڈ بریفلی ڈسکرائب. تو یہ 4 کامن ایتھیکل فریم ورکس ہیں. اگر آپ اے آئی ایتھکس کا کام دیکھیں یا فلسفی آف ایتھکس پڑھیں تو یو ول کم اکراس دیز 4 فریم ورکس. پہلا فریم ورک جو ہے اسے یوٹیلیٹیرینزم کہتے ہیں, جس میں یہ ایک ایسا شخص ہوگا یا ایک ایسا اسکول آف تھاٹ ہے جو یوٹیلیٹی کے حساب سے ججمنٹ کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس سے کتنا لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کی اوور آل اس کا فائدہ زیادہ ہے, اس کا نقصان کم ہے, تو ہم کہیں گے دس از دا رائٹ تھنگ. اور اگر ہم نے ملٹیپل ایکشنز کے اندر چوز کرنا ہے تو جو میکسیمم بینیفٹ لے کے آئے گا فار میکسیمم پیپل, ٹھیک ہے, اس کو ہم کہیں گے کہ دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. لیکن اگر ہم اس کو اپنا رول بنا دیں تو پھر اس کو ابیوز بھی کیا جا سکتا ہے. اس کی اگزامپل یہ ہے کہ جس طرح پچھلے زمانے میں لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے جایا کرتے تھے, اور جو کچھ پرسیکیوٹیڈ گروپس کے لوگ تھے ان کو وہاں جو ایگزیکیوٹ کیا جاتا تھا, مار دیا جاتا تھا ان بروٹل ویز. تو یہ ان لوگوں کو پلیجر دیتا تھا, اور اس میں اس طرح کی تھنکنگ اپلائی کی جا سکتی ہے کہ یہ جو مائنورٹی گروپ ہے یہ چونکہ بہت کم ہیں,
اور زیادہ لوگوں کو اس سے جو ہے لطف مل رہا ہے تو یہ صحیح چیز ہو گئی. لیکن this is clearly not something that we would say is ethical کہ اگر آپ لوگوں کو پرسیکیوٹ کریں, آپ کوئی مظلوم لوگ ہیں ان کو غلط ناانصافی کے ساتھ آپ اگر رانگ کریں just because the majority wants it, تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایتھیکل ہے. لیکن جو یہ یوٹیلیٹیرین فریم ورک ہے یہ صرف یوٹیلیٹیز کو جج کرتا ہے, اس کے اندر کوئی ایتھیکل اس طرح کے اور کنسیڈریشنز نہیں ہوتے. So basically the aim here is to maximize the pleasure and to minimize the pain, یا to maximize the happiness for the most people. اس کے جو مشہور پروپوننٹس ہیں جنہوں نے اس پر انیشلی کام کیا, اس کو پروپوز کیا, اس میں ایک جیریمی بینتھم شخص تھا, اور پھر ایک اور پرومیننٹ اس کا ایڈوکیٹ تھا جان اسٹوارٹ مل. تو انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا, اس کی پوری ڈیٹیلز بتائیں. میں نے تو آپ کو ہائی لیول بتایا, اس میں سارے اس کا کیلکولس بتانا کہ جی یہ کیلکولیشنز کیسے کی جائیں گی کہ ہم یوٹیلیٹی کو اور ہیومن ویلفیئر کو میکسیمائز کریں گے. اس میں ہم جو ایک اس کا ڈرا بیک یہ بھی ہے کہ جیسے ہم آگے اپنا ایک اسلامک ایتھکس کا جو لیکچر ہوگا اس میں ڈسکس کریں گے کہ مسلمانوں کے لیے جو ہیپینس ہے, جو سعادت کا کانسیپٹ ہے, وہ صرف دنیاوی نہیں ہے, وہ اخروی بھی ہے. اس کے اندر آخرت کو بھی فیکٹر ان کرنا ضروری ہے. یعنی کہ ایک شخص جو ہے وہ ساری زندگی بہت مزے میں رہا, پر اگر وہ آخرت میں اگر وہ جہنم میں جاتا ہے تو ہم نہیں کہیں گے کہ یہ شخص جو ہے یہ کامیاب ہے. اور اگر آپ کامیابی کو میکسیمائز کر رہے ہیں تو پھر اس میں ہاؤ ڈو وی فیکٹر ان دیٹ انٹو دی کیلکولیشن آف یوٹیلیٹیرینزم. تو یہ دس از something that needs to be considered. پر براڈلی اسپیکنگ اس کا میٹرک بہت آسان ہے, یہ صرف دیکھتا ہے پلس اور مائنس کو کمپیئر کرتا ہے, اس کے حساب سے جو یہ فیصلہ کرتا ہے. ڈیوٹی بیسڈ ایتھکس آن دی ادر ہینڈ, یہ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے. اس کیس میں یہ سوچا جاتا ہے کہ واٹ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو, اور اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے یا کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایمینوئل کانٹ نے پروپوز کیا تھا کہ آپ جو چیز سمجھتے ہیں اچھی ہے اس کو یونیورسلائز کر دیں. سوچیں کہ صرف آپ نہیں پھر یہ کریں گے, ہمیشہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. جیسے سچ بولنا جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے, تو اگر آپ اس کو یونیورسلائز کریں تو اس کے پھر افیکٹس کیا ہوں گے. ہر بندہ اگر سچ بولے تو ظاہر ہے معاشرہ بہتر ہوگا. تو ہم کہیں گے کہ یہ پھر سچ بولنا ایک ڈیوٹی ہے, اینڈ دین اٹ بیکمز بائنڈنگ. تو اکارڈنگ ٹو دس اسکول آف تھاٹ اس کو ڈیونٹالوجی بھی کہتے ہیں, اور اس کے جو مشہور پروپوننٹ تھے اس کو جو پروپوز کرنے والے وہ ایمینوئل کانٹ تھے, اور انہی کے ساتھ اس کو منسوب کیا جاتا ہے. تو اس کیس میں آپ کو سوچنا نہیں پڑتا بعد میں, once you have decided then you always have to apply it. پر اس میں ایشو یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک چیز ویسے ہو سکتا ہے اچھی ہو لیکن ایکسیپشنز اس کے اندر الاؤڈ نہیں ہوتی, اور آپ جب ایکسیپشن نہیں الاؤ کر رہے تو کچھ سچویشنز میں ڈیونٹالوجی آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے. اس کے بارے میں we can say that the positive thing about this is that it stresses the role of duty and human dignity. اس کیس میں ایک اور کانسیپٹ یہ بھی ہے ایمینوئل کانٹ نے پروپوز کیا کہ ہیومن بینگس کو کبھی آپ جو ہے مینز کے طور پہ نہیں استعمال کریں گے, وہ اینڈز ہوں گے. یعنی کہ اب ان کو ایز اے ریسورس استعمال نہیں کریں گے, اور ان کی اپنی ڈگنیٹی جو ہے ہیومن بینگس کی, دیٹ از این اینڈ ان اٹ سیلف. اس کو ہم نے ہمیشہ اس کو اکاؤنٹ فار کرنا ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اٹ انڈرسٹیٹس ہیپینس اینڈ سوشل یوٹیلیٹی. یعنی جو یوٹیلیٹیرینزم کی جو پازیٹیو پوائنٹ تھے وہ یہاں چونکہ نہیں ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ایک ڈاؤن سائڈ ہے
کہ ڈیوٹی کو دیکھا جا رہا ہے, یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ لوگ اس سے کتنا خوش ہوں گے یا اس سے کتنا فائدہ کتنے لوگوں کو ہو رہا ہے. وہ آئیڈیا زیادہ ہم یوٹیلیٹیرینزم میں دیکھتے ہیں. ڈیوٹی بیسڈ ایتھکس میں ہم دیکھتے ہیں ڈیوٹی کیا ہے اور what is the right thing to do, and that has to be done always. پھر you have virtue based ethics جس کے اندر آپ moral development کو, ایجوکیشن کو جو اسٹریس کرتے ہیں, اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہوموجینس اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. جیسے اگر کوئی کمیونٹی ہے, ایک ریلیجس کمیونٹی ہے, جیسے اسلام جو ایک امت ہے, مسلمانوں کی امت ہے, اس کے اندر جو آپ ورچو بیسڈ ایتھکس رکھ سکتے ہیں جس میں دی انٹائر کمیونٹی ایگریز اپون سم تھنگ بینگ اے ورچو. ہمارے کیس میں یہ ایگریمنٹ ہوتی ہے بیسڈ آن واٹ دا شریعہ ہیز ججڈ. اگر شریعت نے کسی چیز کو اچھا کہا ہے تو ہم اس کو اچھا کہتے ہیں. اگر شریعت نے کسی چیز کو برا کہا ہے, قبیح کہا ہے, تو ہم بھی اس کو برا اور قبیح سمجھیں گے. تو اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ مورل ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کرتی ہے اور ایجوکیشن کو پروموٹ کرتا ہے یہ والا فریم ورک. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر ڈفرینٹ گروپس ہیں تو پھر اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ یو مے ہیو ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس. یو مے آلسو ہیو اے کانٹریکٹ بیس فریم ورک جس کیس میں آپ ایک لیگل طور پر ایگریمنٹ کریں کہ دس از دی رائٹ تھنگ ٹو ڈو. جس طرح آپ امپلائمنٹ کا کانٹریکٹ کرتے ہیں اس میں آپ بتا دیتے ہیں, اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں, اس کو آپ جو فالو کرتے ہیں. اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اف یور کانٹریکٹ از ساؤنڈ اینڈ ویل ریٹن تو زیادہ تر جو چیزیں ہیں اس میں آ جائیں گی. لیکن اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ یہ قانون اور اخلاقیات کا تعلق اس طرح ہوتا ہے کہ عام طور پہ قانون کے ذریعے ہم منیمم لیول ایک موریلٹی کا انفورس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس سے زیادہ اوپر جانا یہ مروت کا تقاضا ہے. اس میں عام طور پہ کافی کیسز میں ہمارے جو لیگل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں لیکن جو ایکسپیکٹڈ ہیومن سٹینڈرڈز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو کانٹریکٹ بیسڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ منیمم موریلٹی پر ایگری اپون کیا جاتا ہے, لیکن ظاہر ہے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس سے اوپر بھی ہم ایکٹ کرنے کا لوگوں کو انکریج کریں. تو یہ 4 بیسک فریم ورکس ہیں. اس میں ہم یوٹیلیٹیرینزم میں نے آپ کو بتایا کہ جو مائنورٹی گروپس ہیں ان پر پرسیکیوشن ہو سکتی ہے, اس میں انجسٹس ہو سکتا ہے. اس اسکول کو ہم کانسیکوینشلزم بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کیس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کیا مینز اڈاپٹ کر رہے ہیں, اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آخر میں کیا ہوگا. تو یوٹیلیٹیرینزم کے اندر کانسیکوینسز کو دیکھا جاتا ہے اور اس میں obviously there is this danger کہ اس میں persecution اور injustice ہو. زیادہ تر اے آئی کے جو ایتھکس ہے اور جو پریکٹیکل ایتھکس ہوتے ہیں وہ سم سارٹ آف یوٹیلیٹیرینزم ہی ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے حساب سے سوچتے ہیں کہ جی ہم یہ چیز کریں گے کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا یا کسی کو فائدہ ہوگا. بٹ we have to be careful here چونکہ اس کی وجہ سے ظلم ہو سکتا ہے, اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اس کے ہارمفل ایفیکٹس فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. تو اس لیے when we use this we should be clear کہ this is our guiding principle اور پھر اس میں ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جو اس کے نیگیٹو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کو ہم اوائڈ کریں. اور ڈیونٹالوجی جو ڈیوٹی بیسڈ ایتھکس ہے اس میں ایشو یہ ہے کہ آپ نے اس میں کوئی کنڈیشن الاؤ نہیں کی کہ کہیں آپ اس سے ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. جو کام کرنے والا ہے وہ اٹ بیکمز اے کیٹیگوریکل امپیریٹیو. تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کینٹ کی تھیوری میں کہ ایک چیز جو ہمیشہ کرنی ہے اسے کہتے ہیں کیٹیگوریکل امپیریٹیو. یہ کانٹ کی فوٹو ہے جس کے اندر مطلب نقصان بتایا جا رہا ہے ڈیونٹالوجی کا کہ اگر آپ کے گھر کوئی کریزی مرڈرر بھی آ جائے اور وہ آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ کے گھر والے کہاں ہیں تو یو ہیو ٹو سے دا ٹروتھ چونکہ
ایمینول کانٹ کی فلسفی جو ہے ڈیونٹالوجی، اس میں یہ ہے کہ اٹس یور ڈیوٹی، یو مسٹ آلویز ڈو اٹ ایون اف یو ہیو ٹو سفر ایٹ اے کانسیکوینس فار دیٹ. تو یہ یہاں جس طرح لکھا ہوا ہے کہ سوری برو کیٹیگوریکل امپیریٹیو، وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ ان کی جو فلسفی ہے اس کے اس میں ایکسیپشنز نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے یہ فائدہ ہے کہ آپ کو سوچنا نہیں پڑتا ہر دفعہ کہ یہ میں کروں یا نہ کروں، آپ کو پروز اینڈ کونس نہیں میجر کرنے پر. اس کا نقصان یہ ہے کہ اٹ بیکمز سم تھنگ دیٹ از انفلیکسیبل، اور کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ یو ووڈ لائک ٹو میک این ایکسیپشن، یا اٹ از پرہیپس دا مور ایتھیکل تھنگ that you make an exception. پر with deontology یہ جو categorical imperative ہے یہ unconditional ہوتا ہے، یہ آپ کو ہمیشہ کرنا ہوتا ہے. Right, so in this lecture we mentioned and talked about the various ethical frameworks, and we mentioned that there are different ethical frameworks, اور اس کے اندر زیادہ prominent جو ہیں وہ utilitarianism ہے اور deontology ہے. یوٹیلیٹیرینزم کو پرپوز کیا تھا جیرمی بینتھم اور جان سٹورٹ مل، اور اس کے بعد لوگوں نے ڈیولپ کیا. اور ڈیونٹالوجی جو ہے وہ ایمینول کانٹ نے اس کو پرپوز کیا، اس کا سب سے جو پرومیننٹ ایڈوکیٹ ایمینول کانٹ تھا. دیز فریم ورکس ہیو لیمٹس، یعنی کہ جتنے بھی یہ فریم ورکس تھے ان کے پروز بھی تھے اور ان کے کونز بھی تھے. وی شوڈ بی اویئر آف دیٹ. اور اگر آپ نے ایتھیکل ایکشن کو پروموٹ کرنا ہے تو پہلی چیز یہ ہوگی کہ آپ کے کچھ کنسسٹنٹ سیٹ آف پرنسپلز ہوں، آپ کا ایک فریم ورک ہو جس کے حساب سے آپ اپنا ڈیٹرمن کریں کہ واٹ ول بی دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. اس کے بعد پھر ظاہر ہے یہ تو علم کا معاملہ تھا کہ آپ کو پتہ چل گیا کیا چیز صحیح ہے، اس کے بعد پھر اس پہ ایکٹ کرنا، تو اس کے لیے جو نیسیسری مورل کریج ہوتی ہے وہ بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے. تو اس کے لیے علیحدہ چیزیں ہیلپ فل ہیں. فار ناؤ وی آر جسٹ اسٹڈینگ ہاؤ وی کین نو دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو، کیونکہ اے آئی کے سینیریوز میں بہت ساری نئی چیزیں ہوں گی جس کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتہ. تو ہم اس طرح کے ایتھیکل فریم ورکس جو ہے ان کے ساتھ ریزننگ کر سکتے ہیں سو دیٹ وی نو واٹ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. So this is it for now. Inshallah, I will see you in the next lecture.